खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत वाले और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलामत करता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके कलाम को सीख सकें। हम जिस मौजू पर इन दिनों में बात कर रहे हैं वो है रूहानी जंग, जैसा कि आप सब जानते हैं, और आज उसी टॉपिक को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि शैतान और मज़ीद किस तरह से काम करता है, कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करता है और हमें इसका मुकाबला करने के लिए मज़ीद कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम आज हवाला देखेंगे। क्रंथियों का दूसरा ख़त है, उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है क्रंथिस की कलीसिया के नाम, दूसरा ख़त है, उसके 10वें बाब की 4थी आयत आज हम तिलावत करेंगे और देखेंगे कि खुदा इस आयत के वसीला से मज़ीद हमसे क्या बात करता है और हमें क्या सिखाना चाहता है। जी पढ़िए। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। खुदावन इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से शैतान काम करता है, सोच पैदा करता है और फिर वो सोच का बीज डालता है, और बीज जब बढ़ता है तो वो एक आइडिया प्रोड्यूस करता है, वो एक तरकीब हमारे सामने लाता है और फिर अपने फंदे के अंदर फंसा कर इंसान से और ईमानदार से, एक आम इंसान से और ईमानदार से, वो किस तरह से अपना काम करवाता है और अपने मकसद को पूरा करता है। और हमने ये भी देखा था, ये भी हमने सीखा था कि अगर हम इसके हमलों से, इसके कामों से, इसकी चालों से वाकिफ़ नहीं होंगे तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमने ये भी सीखा था कि हमने किस तरह से वाकिफ़ होना है। हमने खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज पर गौर किया था जिन्होंने ये फरमाया अंजील मुक़द्दस यूहन्ना में, और उसके 8वें बाब की 32वीं आयत के अंदर 31वीं और 32वीं आयत का हमने मुताला किया था। और वहाँ खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और वाकिफ़ होने के लिए जिस तरह से हमने बड़ी तफसील के साथ उस लफ्ज़ पर हमने गौर किया था कि तहकीक करना, रिसर्च करना है, कि जिस तरह से एक पुलिस का जो महकमा है, अगर किसी मुजरिम के ऊपर उसने जुर्म साबित करना है तो वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो तफ्तीश करता है, वो तहकीक। और जो साइंटिस्ट है, जब वो कोई नज़रिया कायम करता है तो वो एक साइंटिफिक रिसर्च करता है गहरे तौर पर। वहाँ पर जो लफ्ज़ खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है कि वाकिफ़ होना, वो साइंटिफिक रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह ने उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है कि हमें किस तरह से सच्चाई से वाकिफ़ होना है, उस गहरे इल्म को हमने हासिल करना है ताकि हम आज़ाद हो सके। और काफ़ी सारी बातें हमने सीखी थी। अगर किसी ने अभी तक उन पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो बहुत ही बाबरकत मैसेज है, बहुत ही बाबरकत कलाम है। हम उन पिछली वीडियोस को देखकर हम खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकते हैं। आज का जो हमारा हवाला पौलुस रसूल के क्रंथियों के खत, मुक़द्दस पौलुस रसूल का जो खत है क्रंथियों के नाम, दूसरा खत है, उसके 10वें बाब की हमने 4थी आयत पढ़ी है। 4थी आयत की हमने तिलावत की है, जहाँ पर लिखा है कि हमारे हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि किलों को ढा देने के काबिल हैं। यानी कि हमारे पास जो ऐसे हथियार हैं, हमारे पास ऐसे हथियार हैं, खुदा ने हमें ऐसे हथियार दे रखे हैं जो किलों को ढा देते हैं। ये किले क्या हैं? किस किस्म के किलों की बात हो रही है? यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो लफ्ज़ किलों के लिए, जो मजबूत किले के लिए इंग्लिश के अंदर वर्ड है स्ट्रॉन्ग होल्ड।
اسٹرانگ ہولڈ، مضبوط قلعہ. اس کے لیے جو یونانی کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے افوراس، افوروماتون. اس لفظ کا اگر ہم گہرائی کے ساتھ افوراس یا افوروماتون کا جب ہم اس گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کوئی عام قلعہ نہیں ہے. یہ اس طرح کا، اس قسم کے قلعے کی بات ہو رہی ہے جو ایک مضبوط اور اچھے مٹیریل کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے. مضبوط اور اچھے مٹیریل کے ساتھ، یعنی کہ اگر ہم اس کو اب ہم روحانی معنوں کے اندر لیں تو شیطان جو ہے انسان کے ذہن کے اندر ایک ایسا قلعہ جس کو اتنی آسانی کے ساتھ توڑا نہیں جا سکتا، تباہ اور برباد نہیں کیا جا سکتا، وہ انسان کے ذہن کے اندر اس طرح کے قلعوں کو قائم کرتا ہے جس کو اتنی آسانی کے ساتھ نہ تو توڑا جا سکتا ہے، نہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ سیکھا تھا، ایک سوچ سے شروع. شیطان ایک سوچ لیتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ انسان کے بارے میں مکمل اسٹڈی کرتا ہے، پورا اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اس کی خامی کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے. پورا اسٹڈی کرنے کے بعد پھر اس کے لیے ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اور وہ منصوبہ ایک سوچ کے ذریعے سے انسان کے ذہن کے اندر اس کو داخل کیا جاتا ہے. آج ایک نئی بات آپ کو بتاؤں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ انسان شیطان کی طرح سوچتا ہے. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. شیطان انسان کی طرح سوچتا ہے، اور اس سوچ کو اس کو معلوم ہے، کیونکہ اس نے ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں اس نے اسٹڈی کیا ہے، اس نے ہماری زندگی کا پورا مطالعہ کیا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے. وہ ہماری اس کمزوری کے مطابق سوچ کر وہ سوچ ہمارے اندر منتقل کرتا ہے. اور جب ہم اس سوچ کو بڑھنے دیتے ہیں، جب وہ سوچ ہمارے ذہن کے اندر بڑھتی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ آئیڈیا پروڈیوس کرتی ہے. پھر آئیڈیا پروڈیوس ہو جاتا ہے، پھر ایک پھندا تیار ہوتا ہے. اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب پھندا تیار ہوتا ہے تو وہ جب ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، وہ درخت کی طرح ایک بڑھتا جا رہا ہے. بیج کے بعد پھر اس کا پھل ایک آئیڈیا کی صورت میں، ترکیب کی صورت میں کہ ہاں اب میں یہ کروں گا. اب پھر اس کے بعد پھندا، اس پر عمل، اور پھر اس کے بعد اس چیز کے اندر مضبوطی، ایک قلعے کی صورت میں ایک مضبوط قلعہ شیطان انسان کی ذہن کے اندر قائم کر لیتا ہے. اور انسان اس کام کو، اس بات کو، اس حرکت کو کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے. اگر آپ اس کے اگینسٹ کوئی بات کریں گے، اس کو کہیں گے کہ اس طرح سے نہیں، آپ اس طرح سے کرو، تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس کے دشمن ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے کام میں بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ اس کے سامنے کوئی کلام کی بات رکھیں گے، خدا کی بات رکھیں گے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ میرے دشمن ہیں. اسی لیے عزیزو، مسیح کی انجیل کی خوشخبری سنانا اتنا آسان دوسرے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں اتنا آسان نہیں لگتا. کیونکہ جب آپ مسیح کی خوشخبری کی بات کریں گے، مسیح کے کلام کی بات کریں گے، توبہ کی بات کریں گے، بپتسمے کی بات کریں گے، روح القدس کی بات کریں گے، تو فوراً جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی دماغ، اس کا ذہن فوراً کلک کرے گا، نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہیں، ہم یہ نہیں مانتے، نہیں، ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، نہیں، ہمارا طریقہ کار اور ہے. لیکن یہ نہیں جانتے کہ پیچھے کام کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کے سامنے جا کر توبہ کی منادی کریں گے جو توبہ کی منادی پسند نہیں کرتے، یا وہ اس پر زور نہیں دیتے، وہ کہیں گے نہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہمیں بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہمیں روح القدس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ ان کے ذہن کے اندر جو قلعہ بنا ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ جب آپ ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے، انجیل کی خوشخبری کی بات کریں گے، تو وہ آپ کو فوراً انکار کریں گے. مثال، اگر آپ کسی یہوہ وٹنس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں پاک روح کی نعمتوں کا ذکر ہے، ہمیں روح القدس سے معمور ہونا چاہیے، تو وہ فوراً سے اپنی دلیل پیش کرے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کے سامنے یہ تعلیم دیں گے کہ خداوند یسوع مسیح بائبل کے مطابق خداوند یسوع مسیح خدا ہے، ابلیس نے ایک قلعہ ان کے ذہن کے اندر بنا رکھا ہے اور وہ اس تعلیم کو وہ رد کرے گا. اور اس طرح سے اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں. جب آپ ان کے سامنے حقیقی کلام کی منادی کریں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو شیطان کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں شیطان چھو بھی نہیں سکتا، ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اگر آپ ان کے سامنے شیطان کی بات کریں گے کہ شیطان اس دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی بات کو رد کریں گے. پیچھے ہوا کیا ہے؟ پیچھے کام کیا ہوا ہے؟ خدا کے کلام کو نہ قبول کرنا. شیطان نے ذہن کے اندر ایسے قلعے بنا رکھے ہیں کہ وہ سچائی کی تعلیم کو قبول نہیں کریں گے، نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے. جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ابلیس نے ہمارے ذہنوں کے اندر مضبوط قلعہ بنا رکھا ہے، تو ہمیں اسی وقت خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے، دعا کرنی ہے، اور ان عادات کو، اس قلعے کو جو ہماری مرضی سے ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. شیطان نے زبردستی نہیں، اس نے اپنی سوچ کا جب بیج بویا تو ہم نے اس کو اجازت دی کہ تو ایسا کر. جب اس نے سوچ ہمارے ذہن کے اندر ڈالی تو ہم نے اس پر سوچنا شروع کیا، ہم نے اس پر کام شروع کیا، ہم نے اس سوچ کو رد نہیں کیا. اس لیے ہم اس کام کے اندر پورے شریک ہیں. ہمیں مکمل طور پر اس کام کو، اس عادت کو جو ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کو پورے طور پر رد کرنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا. اور جب ہم اس کو پورے طور پر ترک کریں گے، خدا سے معافی مانگیں گے، خداوند میں نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا، میں نے اپنے ذہن کے اندر شیطان کو خود جگہ دی ہے، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہوں، خداوند مجھے معاف کر. اور جب آپ اقرار کریں گے تب ہی وہ مضبوط قلعہ ٹوٹے گا اور ہم آزاد ہوں گے. اور جب ہم آزاد ہوں گے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مقدس پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. ہم نے اپنی عقل کو ہر روز ہم نے اپنی عقل کو نیا بنانا ہے. ہم نے دنیاوی صورت اختیار نہیں کرنی، ہم نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے اپنی عقل کو ہم نے نیا بنانا ہے. کلام ہی ایک واحد ذریعہ ہے، خدا کا کلام ایک واحد ذریعہ ہے جو ہماری عقل کو مسیح کی مانند، ہماری عقل کو جو ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے، مقدس پالوس رسول کہتے ہیں ہم میں مسیح کی عقل ہے. کس طرح سے مسیح کی عقل آئے گی؟ مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنے سے، مسیح کے کلام کو ہر روز پڑھنے سے، مسیح کے ساتھ وقت گزارنے سے ہم میں مسیح کی عقل آئے گی. ہمارے اندر مسیح کی عقل اس طرح سے نہیں آ سکتی کہ ہم کہلائیں مسیح کے اور کام ہمارے دوسرے ہوں. ہمارے اندر مسیح کی عقل نہیں آ سکتی. اگر آپ مسیح کے ہیں تو آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں، اگر آپ کے اندر مسیح کی عقل ہے، تو آپ کو ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنی، اس کے کلام کے ساتھ رفاقت رکھنا ضرور ہے. جب ہمارے دن کا آغاز ہو، جب ہمارا پاؤں ہمارے بستر سے نیچے اترے، اسی وقت ہم خداوند کو، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. صبح اٹھتے وقت اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم خدا کے پاک روح کو گڈ مارننگ، صبح بخیر کہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. جب ہم رات میں سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے.
یہ اپنی طرف سے نہیں کہا جا رہا، یہ کلام میں لکھا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں زبور 139 اور اس کی تیسری آیت۔ 139واں زبور ہے، اس کی تیسری آیت کیا لکھا ہے؟ زبور 139 اور اس کی تیسری آیت جلدی سے نکالیے۔ جی زور سے پڑھیے۔ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ تھینک یو۔ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت خدا کی محافظت میں رہتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں، ہمارا خدا کیونکہ نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے، زبور 121 کے اندر لکھا ہوا وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ ہمارے راستہ کی بھی اور ہماری خوابگاہ، یعنی کہ جہاں پر ہم آرام کرتے ہیں، جہاں ہم سوتے ہیں، ہمارے بیڈ روم کی خدا چھان بین کرتا ہے۔ اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں خدا کے پاک روح صبح بخیر یا گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ۔ کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھیں ذرا۔ زبور 5 زبور نویس کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے حالات، اپنی صبح کے وقت کو کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ 5ویں زبور کی ہم تیسری آیت پڑھیں گے ذرا۔ اے خداوند، تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ تھینک یو۔ اے خداوند، تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ جب ہم خداوند کے حضور صبح کے وقت میں اپنے آپ کو، اٹھتے وقت اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں گے، اپنی دعا خداوند کے حضور میں دعا کریں گے، تو لکھا ہے کہ صبح کو تو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی دعا کر کے انتظار کروں گا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، شیطان کے حملوں سے بچیں۔ جب ہم صبح میں اپنا آپ خداوند کے سپرد کریں گے، اپنا آپ اس کو دیں گے اور خداوند سے مدد مانگیں گے، اس کی رہنمائی مانگیں گے، کہ سارا دن ہمارا پاؤں شیطان کی گردن پر ہو۔ ایک شخص جس نے اپنے بارے میں لکھا کہ جب میں صبح میں دعا کرتا ہوں، پرانا مارٹن لوتھر کی بات کر رہا ہوں، پرانے وقت، وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کے وقت دعا کرتا تو سارا دن میرا پاؤں شیطان کی گردن پر ہوتا، اور جب میں دعا نہیں کرتا تھا تو اس کا پاؤں سارا دن میری گردن پر ہوتا تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم شیطان کے پاؤں کے نیچے رہتے ہیں یا اس کو اپنے پاؤں تلے رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے پاؤں تلے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہر روز اپنی عقل کو نیا بنانا ہوگا، ہر روز خداوند میں بڑھنا ہوگا، ہر روز اس کے کلام کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور ہر روز اس کی آواز کو سننا ہوگا۔ جب ہم ہر روز اس کی آواز کو سنیں گے، ہر روز اس کے کلام کا مطالعہ کریں گے، ہماری عقل نئی ہوتی جائے گی، اور ہم دنیا جیسا کہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ آگے اس کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں کہ اور یہ کس طرح سے حملے کرتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے شیطان کے منہ پر جو جعلی مارکس چڑھا ہوا ہے، ہم نے اس کو بے نقاب کرنا ہے۔ آئیے مزید اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ اور کیا کرتا ہے۔ شیطان ہمیشہ اگر کسی شخص کو
غلط کام میں ڈالے گا، یہ غلط عادت اس کے اندر ڈالے گا، ایک دم سے وہ اٹیک نہیں کرتا، وہ چھوٹے سے بیبی اسٹیپ، چھوٹے قدم سے شروع کرے گا، ہمیشہ چھوٹا اسٹیپ لے گا۔ ایک دم سے اگر وہ زندگی پر حملہ کرنا شروع کرے گا تو فوراً ہم سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے، کون حملہ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے کلام میں لکھے کہ وہ بہت زیادہ چالاک ہے، وہ چالاکی سے کام کرتا ہے، وہ چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر جب چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ اگر کسی بڑے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کے سامنے بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے تو اکثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ پینسل لے، اگر اس کے پاس پینسل ایک ایسی چیز ہے اسی طرح سے وہ اس کو کاپی کرے گا۔ پہلا سٹیپ اسی طرح سے بچہ کرے گا۔ پھر اگلا سٹیپ، ایک دم سے اگر بچہ سگریٹ پینے لگ جائے گا تو وہ گھر والے اس کو روک نہیں دیں گے، ان کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ شیطان اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ آہستہ جیسے جیسے وہ دیکھے گا اس کے ذہن کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگی، ایک خیال پیدا ہوگا، وہ بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا تو وہ یہ کام شروع کرے گا۔ اسی طرح سے ہم اپنی عام زندگی کی مثال لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے، مثال دینے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، خدا یسوع مسیح نے شیطان کے جن کاموں کا ذکر کیا ہے، ایک دفعہ پھر سے میں ان کاموں کو آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ یسوع نے کہا اس کا کام ہے چرانا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا۔ وہ یہی اس کے پروجیکٹ ہیں اور وہ انہی پر کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کرتا۔ اب وہ وقت اگر کسی کا ضائع کرنا ہے، اس کو خدا کے کلام سے ہٹانا ہے، اس کو پرستش، جب اس کا پرستش کا وقت ہے اس سے اس کو ہٹانا ہے، یا اس کا جو پرسنل ڈیووشن ٹائم ہے خدا کے ساتھ اس کو ہٹانا ہے، اس کے بائبل اسٹڈی کے ٹائم کو ضائع کرنا ہے، تو اس کا دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف وہ لگائے گا۔ کیوں کہ وہ چراتا ہے، وہ چور ہے، اس کا کام ہے چرانا، پہلا کام اس کا ہے چوری کرنا۔ وہ آپ کے وقت کو جو آپ خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کی اس رفاقت کے وقت کو جو آپ خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ چرائے گا اور آپ کا دھیان کسی اور طرف وہ لے کر جائے گا۔ اور پھر جب وہ آپ کا دھیان اس طرف لے جائے گا تو پھر وہ آپ کو چھوڑ نہیں دے گا، اس جس طرف آپ کا ذہن گیا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر پھر وہ کام کرے گا۔ مثال، اس نے آپ کا دھیان خدا کے کلام سے ہٹا کر کسی ٹی وی پروگرام کی طرف لگا دیا، آپ نے کہا چلو آج تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ نے دیکھا، آپ کو اس کی لذت آپ کو محسوس کرائی اس نے، ہاں یہ بہت اچھا ہے، بہت مزہ آیا، چلو آئندہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن آپ کا دل چاہے گا میں تھوڑا اور آگے بڑھوں، آپ کا دگنا وقت جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ تیسرے دن آپ اور ایک سٹیپ آگے، چوتھے دن آپ ایک سٹیپ آگے، اور آپ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے، اور خدا کے کلام سے، دعا سے، پرستش سے آپ کو آسانی کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ہٹا دیا گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ خدا سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ شاید میرا واپس آنا ناممکن ہو گیا ہے، اور آپ کا ذہن ان چیزوں کے اندر الجھائے گا۔ اب جن چیزوں کے اندر لوگوں کو اس نے الجھا رکھا ہے، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، بڑی صفائی کے ساتھ ٹی وی پروگرامز کے اندر الجھا رکھا ہے، عجیب عجیب قسم کے شیطانی ڈرامے جن کو ہم کہتے ہیں فیملی ڈرامہ، ان کے اندر کیا ہے؟ طلاقوں پر طلاقیں، ان کے اندر کیا ہے؟ خودکشیاں، ان کے اندر کیا ہے؟ حرام کاریاں، خفیہ، ایک تھیلے کے اندر بند کر کے، ایک پیکٹ کے اندر بند کر کے کسی کو نظر نہ آئے۔ شیطان یہ کام اتنی آسانی کے ساتھ اور اپنی بڑی چالاکی کے ساتھ، اپنی بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کام کو کرتا، اور یہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ یہ میری زندگی کا اپنا تجربہ، ایک وقت تھا جب میں خدا کے ساتھ میری بہت اچھی رفاقت تھی، آہستہ آہستہ اس نے میرا دھیان اسی طرح سے، کیونکہ میں وہ بات کروں گا جو میرے تجربے سے گزری، ٹی وی ڈراموں کی طرف لگایا، اور ایک وقت آیا کہ میں 6 7 گھنٹے بیٹھ کر ان ڈراموں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک مضبوط قلعہ میرے ذہن کے اندر بن گیا،
لیکن ایک وقت آیا خداوند نے مجھے ان قلوں سے رہائی بخشی، آزادی بخشی۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، اور جب شیطان ہمیں ان چیزوں کے اندر الجھا لیتا ہے، ان سارے کاموں کے اندر ہمیں الجھا لیتا ہے، اس کا پھر ہماری زندگی کے اندر کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم ہر روز طلاقیں دیکھیں گے، جب ہم ہر روز خودکشیاں دیکھیں گے، جب ہم ہر روز گندے اور ناپاک کام دیکھیں گے، تو ہمارا ذہن آٹومیٹیکلی اس طرف جائے گا اور ہم شیطان کے پھندے کے اندر پھنس جائیں گے، خدا سے دور ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ پھر اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے، اگر ہم انہی کے اندر چلتے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ شیطان ہمیں اپنا پرستار بنائے گا، وہ ہمیں باغی بنائے گا، وہ ہمارے اندر بغاوت کی روح پیدا کرے گا، جو کہ خدا کے کلام کے مطابق جادوگری ہے۔ ہم اس جادوگری کے اندر پڑیں گے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بغاوت جادوگری کے برابر ہے۔ پھر ہم جادوگر کہلائیں گے۔ ضروری نہیں جادوگر وہی نہیں ہوتا جو ایک بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک بڑا سا برتن پڑا ہے اور اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے اور اس کے ارد گرد کھوپڑیاں پڑی ہیں اور عجیب عجیب چیزیں اس کے اندر پڑی ہیں۔ جادوگر یہ جادوگری کی ایک قسم ہے، جادوگر ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بغاوت سے۔ جب ہم ان شیطان کے اس ٹریپ کے اندر پھنس کر ہم آہستہ آہستہ خدا سے دور ہو گئے اور ان چیزوں کے اندر پھنس گئے، ہم خدا سے باغی ہو گئے، تو ہم جادوگر کہلائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح آئے گا اور ہمیں کہے گا، اوے جادوگر ادھر آ۔ پھر ہم کہیں گے، خداوند میں کب جادوگر ہوں؟ اس نے کہا، تو باغی ہے، اس لیے تو جادوگر ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آئیے دیکھیں ذرا، سیموئیل کی کتاب ہے، پہلی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ جی، سیموئیل کی پہلی کتاب ہے، اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ 22ویں آیت سے پڑھیں۔ 15ویں باب کی 22ویں آیت، جی پڑھیے۔ سیمیو نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ جی آگے پڑھیے۔ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ تھینک یو۔ بغاوت جادوگری کے برابر ہے، اور کیا ہے؟ سرکشی۔ جب ہم خداوند کے کلام سے سرکش ہوتے ہیں، اپنی گردن مسیح کے جوئے سے ہٹا لیتے ہیں، اب ہماری رفاقت شیطان نے بڑے آہستہ آہستہ اپنی چالاکی سے خدا سے ہٹا لی، ہم نے خدا کے کلام سے سرکشی کی۔ تو میں نہیں کہہ رہا، کوئی مشن نہیں کہہ رہی، بائبل میں یہ لکھا ہے کہ بغاوت جادوگری کے برابر ہے اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے بتوں اور مورتوں کی پرستش۔ پھر ہمیں کوئی اور کہے نہ کہے، ہم بائبل کے مطابق جب ہم بغاوت کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام سے ہٹتے ہیں، تو ہم جادوگر کہلاتے ہیں، ہم بتوں اور مورتیوں کی پرستش کرنے والے کہلاتے ہیں۔ اور پھر کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی بادشاہی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جادوگر اور جھوٹے اور ہر ایک جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور پسند کرنے والا آگ اور گندگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ اس لیے جب کوئی سوچ، جب کوئی خیال ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو، ہمیں فوراً اس کو روکنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ ہم مسیح کے ہیں، اگر ہم مسیح کے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسیح کے ہوں اور اس کے ساتھ ہماری رفاقت نہ ہو۔ اگر ہم مسیح کے ہیں اور ہماری رفاقت اس کے ساتھ نہیں ہے، ہم نور میں نہیں چلتے، ہم ان
غلط قسم کی چیزوں کے پیچھے، غلط قسم کے پروگرامز کے پیچھے، شیطان کے اس ٹریپ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو ہم مسیح کے نہیں ہیں۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس میں سے نکلیں گے، ہم اس میں سے آزاد ہوں گے، اور ہم خداوند کے ہیں اور خداوند کے ہو کر رہیں گے، اور اپنی زندگی سے خدا کے نام کو جلال دیں گے، اور اپنی زندگی سے ہمیشہ اسی کو خوش کریں گے۔ ہماری خوشی خداوند ہے، اور کوئی شخص اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس ابلیس کی ایک اور بار ہم 6 طرح کے خوف کا ذکر کریں گے۔ 6 قسم کا خوف ہے جس وہ اس خوف کو شیطان انسان کے اندر ڈالتا ہے، منتقل کرتا ہے، اور ان 6 قسم کے جو خوف ہے ان سے انسان کو اتنا ستاتا ہے کہ انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ مر جائے۔ اس وقت تک ہم جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس کلام پر ہم غور کریں، سوچیں، کہیں میں تو اس کے قبضے میں نہیں، کہیں میں تو اس کے پھندے میں پھنسا ہوا نہیں ہوں۔ اگر پھنسے ہوئے ہیں تو آج موقع ہے، آج وقت ہے، یہی نجات کی گھڑی ہے، یہی قبولیت کا وقت ہے۔ فوراً سے خدا کے قدموں میں آ جائیں، خداوند یسوع مسیح سے کہیں، خداوند میں نے اس شیطان کی اس سوچ کو اپنی مرضی سے جگہ دی ہے، تو مجھے معاف کر۔ میں ان ساری سوچوں کو جو میرے ذہن کے اندر آئی ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں اور یہ مجھے پریشان کر رہی ہیں اور میرے لیے تباہی کا باعث بنی ہوئی ہیں، میں ان کو رد کرتا ہوں، ان کو ترک کرتا ہوں۔ تو میری مدد کر، تو میری رہنمائی کر۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی ہمیں ترک نہیں کرتا، وہ فوراً اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور ہمیں چھوئے گا اور ہمیں آزاد کرے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ابھی تک توبہ نہیں کی، ابھی تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، اور اسی طرح سے شیطان کے پھندے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آئیے آج اپنے گناہ کا اقرار کریں، آج اپنی ان ساری خامیوں اور کمزوریوں کا، غلطیوں کا اقرار کر کے خدا کی طرف پھر جائیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن، خدا ایک دنیا کی طرف سے خدا کی طرف کو پھر جانا، اپنے رخ کو بدل لینا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند سے معافی مانگیں، اور خداوند سے کہیں خداوند میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں تجھ میں رہنا چاہتا ہوں، میں تجھ میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں، میری مدد کر، میں تھکا ہوا ہوں، میں ہار چکا ہوں، میں ہمت ہار چکا ہوں۔ تب یسوع مسیح یہ آواز آپ کو سنائی دے گی کہ بوجھ سے دبے ہوئے، اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ ہمیشہ آرام دینے کے لیے تیار ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند کے، تاکہ ہم جو ہے وہ خداوند میں اور مضبوط ہو سکیں اور اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ اور جب آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اوروں کو بھی بتائیں، اوروں تک بھی جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا ان کو بھی خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچائیں، اور اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت دیں، اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دیں۔ آئیے دعا کریں۔ خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس وقت میں ان تمام لوگوں کو خداوند واپس مانی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی پریشانی کے اندر، کسی شیطان کے کسی چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، خداوند واپس مانی، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے واپس مانی، ان کو آزاد کر، ان کی سوچوں کو، ان کے خیالوں کو ہر روز نیا بنا، تاکہ یہ تجھ میں مضبوط
ہو سکیں۔ اور اے شیطان، میں تیرے سارے چنگل کو، میں تیرے سارے حملوں کو، میں تیرے سارے ہتھیاروں کو جو تو انسانوں کے خلاف اور خاص کر خدا کے لوگوں کو کے خلاف استعمال کرتا ہے، میں ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام سے رد کر دیتا ہوں۔ تیرے سارے منصوبوں کو ترک کرتا ہوں۔ آزاد کر ان ذہنوں کو، آزاد کر ان سوچوں کو، آزاد کر ان خیالوں کو، یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے دور ہو جا۔ اور خدا باپ، میں تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں، تیرا پاک روح مدد کرے، تیرا پاک روح رہنمائی کرے۔ خدا یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، سن اور بخش دے، آمین۔ جانے سے پہلے ایک بات آپ کو پھر سے بتا دوں، ہمیشہ خدا کے کلام کی آواز کو سنیں، روح القدس کی آواز کو سنیں۔ وہ آپ کو آگاہ کرتا ہے، لیکن وہ ہر وقت ہمیں آگاہ کرتا ہے، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں۔ خدا من سے درخواست کریں کہ خدا آپ سے کلام کرے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے کلام کرے، اور آپ اس کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے چلنے والے ہو سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔